बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। एहतसाब अदालत के जज की मुबैना वीडियो का जवाब तो ना आ सका, मगर नैब ने मरियम नवाज को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। मरियम नवाज को एवेंट फील्ड में जाली दस्तावेजात पेश करने पर नैब ने दोबारा ट्रायल की दरख्वास्त दी है, जिस पर एहतसाब अदालत के जज ने उन्हें 19 जुलाई को पेश होने का हुक्म दिया है। मरियम नवाज पहले ही कह चुकी हैं कि उन्हें अंदाजा है नैब अदालत के जज की वीडियो मंजर-ए-आम पर लाने के क्या नताइज निकल सकते हैं। नैब के अचानक जारी होने वाले नोटिस का मतलब मरियम नवाज के दावे की तस्दीक हो सकता है। सवाल ये है, हुकूमत या इदारे अब तक वीडियो के फॉरेंसिक ऑडिट कराने के बारे में कोई हतमी फैसला क्यों नहीं कर सके। बज़ाहिर हुकूमत ने जिम्मेदारी अदलिया पर डाल दी है कि वो वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट कराए, और मुस्लिम लीग नून भी अदलिया से ही दरखास्त कर रही है कि वो इस मामले का नोटिस ले। कई रोज गुजरने के बावजूद ना हुकूमत ने कोई वाज़ेह पोजीशन ली है, ना इदारों की तरफ से कोई हतमी बात सामने आ सकी है। लेकिन नैब की जानिब से तलबी का नोटिस इस बात को जाहिर करता है कि मरियम नवाज को बहुत जल्द बहुत से कानूनी मामलात का सामना करना पड़ेगा। उनकी जमानत भी मंसूख की जा सकती है, उन्हें दोबारा जेल में भी डाला जा सकता है, और तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने का बहाना बनाकर नैब उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार भी कर सकती है। ये सारी बातें खारिज से इम्कान नहीं, और यह भी कहा जा सकता है कि अब सारा दबाव मरियम नवाज पर आ चुका है। मरियम नवाज भी दावा कर चुकी हैं कि उनके पास और भी वीडियो मौजूद है। दो टेप्स और हैं हामिद साहब। अच्छा, आपके पास दो और हैं, तो ये आपको कुछ और इसके अलावा हामिद मीर साहब 2 टेप्स और हैं, और मेरे पास ऑडियोज भी 2-3 और। उनकी जमात के लोग भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो वीडियो जारी की उसमें किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, ना किसी इदारे पर, ना हुकूमत पर। अदालत उसकी तहकीकात करे। अब सवाल ये कि हुकूमत इस वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट कराने से पीछे क्यों हट गई है। वीडियो जारी होने के बाद जो रद्द-ए-अमल दिया गया वो गैर मुतवक्को और हैरान कुन था, जबकि हुकूमत पर तो किसी ने कोई इल्जाम ही नहीं लगाया था। इससे पहले चेयरमैन नैब की एक मुबैना वीडियो सामने आई थी, उसकी भी कोई तहकीकात नहीं कराई गई। अब सवाल ये है, वीडियो के फॉरेंसिक ऑडिट की तहकीकात में आखिर कौन सा अमर माने है। क्या हुक्मरान जमात समझती है कि इस वीडियो की तहकीकात से नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और ये ढोल इसीलिए किसी और के गले में डाल दिया जाए। कौम ये सवाल पूछने में तो हक बजानिब है कि क्या नवाज शरीफ की सजा के हवाले से जिस जज साहब की वीडियो सामने आई उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाने या उसकी तहकीकात कराने में क्या रुकावट है। हुक्मरान जमात का ये बहाना भी काबिल कबूल नहीं कि अपोजिशन उस तहकीकात को नहीं मानेगी जो हुकूमत कराएगी। तो अवाम को कैसे पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। जिस तरह से नैब ने मरियम नवाज को तलब किया है, इससे तो ये तासर और बढ़ेगा कि उन्हें शायद इस बात की सजा दी जा रही है कि वो कौम के सामने ये वीडियो क्यों लेकर आई। मेरा गुमान ये है कि मरियम नवाज को हुकूमत अपने लिए खतरा महसूस कर रही है। मंडी बहाउद्दीन में उनका जलसा रोकने की भरपूर कोशिश की गई, जो नाकाम हुई। उसके बाद नैब से तलबी का नोटिस जारी होना, ये सब इस बात की निशानी है कि दूसरी तरफ शदीद परेशानी है। प्रोग्राम में और भी अहम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हाईलाइट। पूरी सिचुएशन से विड्रॉ कर लिया है, पीछे हट गई है गवर्नमेंट। वो कह रही है कि अदलिया का मामला है, अदलिया को चाहिए कि इसका नोटिस ले। तो ये जो फॉरेंसिक वगैरह की भी बात आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो पिछले 2 दिन से पोजीशन गवर्नमेंट की ली हुई थी, उस पोजीशन से गवर्नमेंट पीछे हट गई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि शायद वो फॉरेंसिक की तरफ भी नहीं जाएंगे। साहिबा जो है वो कन्विक्टेड है, मुजरिम है। एक मुजरिम टेलीविजन पे आके टाइम लेके किसी मौजूद मुल्क के अंदर ये चीजें नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये वही खातून है मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने कहा यहाँ मेरे वहां तो क्या मेरे यहाँ भी फ्लैट नहीं है, आपको याद होगा, ठीक है जी, वहां भी फ्लैट निकल आए, बेनिफिशियरी ओनर ये निकल आई। कैलिबरी फंड जो था वो 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ, 2006 में इन्होंने इस्तेमाल भी कर लिया। ये सारी बातें करके इन्होंने ये साबित कर दिया मरियम बीबी ने कि ये किसी भी अहम जिम्मेदारी में या हसास पोस्ट के लिए ये क्वालिफाई नहीं कर सकती हैं। अब ये जब थे
PM हाउस में इन्होंने बाकायदा एक जासूसी का अपना निज़ाम कायम किया हुआ था। देखें, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इन जज साहब ने एक फैसला दे दिया है। फैसले देने के बाद नवाज शरीफ साहब ने एक अपील फाइल की हुई है, जो अपील इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जब ये अपील की अभी समाअत पूरी नहीं हुई तो ये वीडियो आ गया दी है। अब ये उसके ऊपर ऑडिट करवाएं। अब साबित करना भी इनका काम है कि ये वो टेप इनकी सही है या गलत है। अगर इनका साबका रिकॉर्ड देखा जाए तो जब तक 1985 से आप ले लें, सैफुल्लाह केस से लेकर आखिरी केस तक, जस्टिस क्यूम वाली सियासत, रफीक तारड़ साहब वाले बैग, दो टेप्स और हैं हामिद मीर साहब। अच्छा, आपके पास 2 और हैं, तो ये आपको कुछ और इसके अलावा हामिद मीर साहब 2 टेप्स और हैं और मेरे पास ऑडियोज भी 2-3 और। जरूर ये हमारे वकला बैठ रहे हैं, हम रोज काफी घंटे इस पे सर्च कर रहे हैं। और अब कुछ आम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी थी। पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने बताया कि चेयरमैन सेनेट को हटाने की करारदाद पर 44 अरकान ने दस्तखत किए हैं, जबकि इस वक्त 104 के ऐवान में 103 अरकान हैं। हलफ न उठाने वाले इसाक डार के बगैर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर की तादाद 30 है। सेनेट में अपोजिशन ने 67 सेनेटर्स अरकान की हमायत का दावा कर रखा है। अपोजिशन की रहबर कमेटी ने चेयरमैन सेनेट का मनसब मुस्लिम लीग नून को देने पर इत्तफाक किया है। रहबर कमेटी का अगला इजलास 11 जुलाई को होगा और उसी रोज अपोजिशन नए चेयरमैन सेनेट के नाम का ऐलान करेगी। अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने बताया चेयरमैन सेनेट को हटाने की करारदाद पर 44 अरकान ने दस्तखत कर दिए, जबकि 104 के ऐवान में इस वक्त मेंबरान की तादाद 103 है। इसाक डार मुल्क से बाहर। सेनेट में अपोजिशन ने 67 सेनेटर अरकान की हमायत का दावा किया था। अपोजिशन की रहबर कमेटी ने चेयरमैन सेनेट का मनसब मुस्लिम लीग नून को देने पर इत्तफाक किया है। रहबर कमेटी का अगला इजलास 11 जुलाई को होगा और उसी रोज नए चेयरमैन सेनेट के नाम का ऐलान किया जाएगा। और IMF पाकिस्तान को आज $1 अरब फराहम करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $6 अरब का माहिदा तय पा चुका, जिसके तहत आलमी मालियाती फंड 3 साला मुआशी पैकेज के तहत पाकिस्तान को ये रकम फराहम कर रहा है। IMF की जानिब से $6 अरब के मुआशी पैकेज में से $1 अरब फौरी तौर पर पाकिस्तान को देने का ऐलान किया था, जो कि आज किसी वक्त पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के जाती मौलज डॉक्टर अदनान को जेल डॉक्टर के साथ मिलकर नवाज शरीफ से मुलाकात और चेकअप की इजाजत देगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस मामून रशीद ने मरीम नवाज की दरख्वास्त पर केस की समाअत की। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि नवाज शरीफ को जेल में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर अदनान नवाज शरीफ की तबीयत से मुतल्लिक अफवाहें फैला रहे थे, इसलिए उन्हें मुलाकात से रोका गया। अदालत ने हुक्म दिया कि डॉक्टर अदनान जेल डॉक्टर की मौजूदगी में नवाज शरीफ का चेकअप कर सकेंगे। डॉक्टर अदनान क्वालिफाइड है तो उनको इलाज के लिए जेल में भेजने से क्या मसला है। अदालत ने कहा नवाज शरीफ के मौलज चेकअप के बाद मीडिया पर कोई सियासी बयान जारी नहीं करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ के केस के हवाले से। उनके केस का फैसला करने वाले जज की मुबैना वीडियो का लीगल स्टेटस क्या है, इस पर बात कर रहे हैं। मारूफ वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के साबिक सदर है अली जफर एडवोकेट गुफ्तगू कर रहे हैं शाहजेब के साथ। वॉच दिस। पहले अदलिया की तरफ जाना चाहिए था, मगर अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो मामला ये उठ गया है कि अब इस मामले की तहकीकात कैसे हो। पहले हुकूमत ने पोजीशन ली थी, हुकूमत पीछे हट गई, अदालत पर डाल दिया है। कौन करे इसकी तहकीकात, कैसे आगे बढ़े ये मामला? जी देखें, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इन जज साहब ने एक फैसला दे दिया है। फैसले देने के बाद नवाज शरीफ साहब ने एक अपील फाइल की हुई है, जो अपील इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जब ये अपील की अभी समाअत पूरी नहीं हुई तो ये वीडियो आ गया मंजर पर, और वीडियो के बाद आपने देखा कि अगले दिन ही उस वीडियो की जो है तरदीद कर दी जज साहब ने। अब इस सूरत हाल में सवाल ये है कि क्या इस वीडियो का कोई फ़ायदा हो सकता है नवाज शरीफ साहब को अपील में या नहीं। इसका जवाब मेरा सिंपल है कि इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि अभी इस वीडियो का फैसला होना है कि ये वीडियो सच्ची है या झूठी है, ये किस माहौल में दी गई वीडियो,
کیا یہ ویڈیو کسی پریشر کے تحت دی گئی وغیرہ وغیرہ. اس چیز کی تحقیقات اپیلیٹ کورٹ نہیں کر سکتا. چونکہ نیب کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت ہے تو یہ ضروری ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی خود ڈسپلن ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ اس کی انویسٹیگیشن کرائے اور پتہ کرائیں کہ یہ ویڈیو درست ہے کہ نہیں. اب آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے اس کے بعد کہ اگر ویڈیو درست نہیں نکلتا تو کیا ہوگا اور اگر درست نکلتا ہے تو کیا ہوگا. اگر ویڈیو درست نکلتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کی اپیل میں تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا, لیکن جج صاحب کی ڈسپلنری پروسیڈنگ ضرور ہو سکتی ہے, ان کو ہٹایا جانا پڑے گا ان کے جو آفس ہے اس سے. لیکن اگر جج صاحب یہ تسلیم کر لیتے ہیں کسی وقت بھی اور کہتے ہیں کہ میں نے جو ججمنٹ دی تھی وہ کسی پریشر کے تحت دی تھی, صرف اس سچویشن میں نواز شریف صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے اس سارے معاملے کا اپیل میں قانونی طور پہ. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جج صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کہ انہوں نے نواز شریف کو دباؤ کے تحت سزا دی تھی. مسئلہ تو اس کنڈکٹ اور طریقہ کار کا ہے جو اس کیس میں اڈاپٹ کیا گیا. جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ان کو ان کی ایک ایسی ویڈیو دکھائی گئی جس کے بعد ان کے پاس خودکشی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا, تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا. نواز شریف کو اس ویڈیو کا قانونی فائدہ ہو یا نہ ہو, لیکن سابق حکمران جماعت اپنا یہ موقف ثابت کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے کہ نواز شریف کو سزا دینے کا فیصلہ کہیں اور کر لیا گیا تھا. نواز شریف نے عدالتی عمل کے آگے مکمل طور پر سر جھکائے رکھا. نیب کی عدالتوں کے سامنے وہ مسلسل پیش ہوتے رہے. یہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف نے خود کو عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا تھا, اس کے بعد انہیں سزا دی گئی اور جیل ڈال دیے. جج صاحب کی مبینہ ویڈیو کے بعد اب ان کا کیس متنازع ہو چکا ہے. اصل میں تو اب صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ ویڈیو کو کسی طرح یا تو جھوٹا ثابت کیا جائے یا پھر جج صاحب اس بات کو جھٹلائیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ ساری گفتگو نہیں کی جس کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے. بادی نظر میں تو اب یہ کیس ڈسپیوٹڈ ہو چکا ہے اور اعلیٰ عدلیہ ہی اس بات کا فیصلہ کر سکتی ہے, چاہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائے اور تحقیقات کرائے یا پھر حکومت کو حکم دے کہ وہ اس کی تحقیقات کرے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کو اس کا قانونی فائدہ ملے یا نہ ملے, مگر سیاسی فائدہ ملنے کا امکان ہے. لیکن ساتھ ہی میں ایک خبر بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ چیف جسٹس جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ جو انہوں چھٹیوں پر ہے, قائم مقام چیف جسٹس نے ان سے ملاقات کی ہے. یہ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ اس حوالے سے جلد ہی کسی لائحہ عمل کا اعلان بھی کر سکتی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگلے مہینے بجلی کے بل میں مزید اضافہ ہوگا, کتنا ہوگا. ایک بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھیں پرانا خلاف رائے اور میں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک ڈیٹیل رپورٹ جاری کی ہے اور حکمران جماعت کا ایک جھوٹ بھی سامنے آیا ہے. آئی ایم ایف نے رپورٹ میں بتایا کہ پاکستان کو آئندہ ماہ بجلی کے ریٹ 2.5 روپے فی یونٹ بڑھانا ہوگا, یعنی اگلے مہینے سے بجلی 2.5 روپے فی یونٹ مہنگی ہو جائے گی. اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پاکستان نے بجٹ میں 733 ارب 50 کروڑ روپے کے نئے ٹیکس لگائے ہیں, جبکہ پارلیمنٹ کو بتایا گیا ہے کہ صرف 516 ارب روپے کے ٹیکس لگائے گئے, جو حقیقت میں 733 ارب 50 کروڑ روپے کے تھے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو سپٹمبر 2019 تک 1000 ارب روپے کے ٹیکس جمع کرنا ہوں گے. پاکستان کو اپنی معیشت کی بہتری کے لیے کل 25 ارب ڈالر کی ضرورت ہے. مئی سے کرنسی کی شرح تبادلہ یعنی ایکسچینج ریٹ مارکیٹ طے کر رہی ہے, لیکن اسٹیٹ بینک اسے ماننے کو تیار نہیں. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کا پیکج مکمل ہونے تک پاکستان کوئی نئی ایمنیسٹی اسکیم نہیں لا سکے گا.
جبکہ پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF کے 27 نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور زرعی آمدنی پر ٹیکس لگانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ٹیکس برات اور چھوٹ ختم کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ پراپرٹی کی قیمتیں مارکیٹ ویلیو کے قریب لانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اسی رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ پاکستان نے ٹیکسوں کی شرح میں GDP کا 4 سے 5% بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے سگریٹ، چینی اور سیمنٹ پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ درآمدی گیس اور لگژری اشیاء پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی بڑھائی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک اور نیپرا کی خود مختاری کا بل دسمبر 2019 میں پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بجلی کی قیمت کا نیا ٹیرف اگست 2019 میں جاری کیا جائے گا۔ اوگرا کی خود مختاری کا ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ نیپرا 2020 کے بجلی ٹیرف کا اعلان سپٹمبر 2019 میں ہی طے کرے گا۔ پاکستان گیس سیکٹر کے واجبات کی وصولی یقینی بنائے گا اور گیس واجبات کی وصولی کا پلان سپٹمبر 2019 میں پیش کیا جائے گا۔ IMF کی رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے بجلی کی پوری پیداواری قیمت صارفین کی جیب سے وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بجلی کی پوری قیمت وصول کرنے سے ہی کرشی قرضہ ختم ہوگا۔ رپورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ رواں سال مہنگائی کی شرح 13% تک جائے گی۔ اگلے سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح 8.3% رہے گی۔ رواں سال پاکستان کا بجٹ خسارہ 7.3 اور اگلے سال 5.4% رہے گا۔ اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو FATF کی سفارشات پر اکتوبر 2019 تک ہر حال میں عمل کرنا ہوگا۔ 2020 میں قرضوں کی شرح بلحاظ GDP 80.5% تک پہنچ جائے گی اور 2024 میں قرضوں کی شرح بلحاظ GDP 67% تک پہنچ جائے گی۔ 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کے 2% سے کم ہو جائے گا۔ سماجی تحفظ کے شعبے کے لیے بجٹ میں 50 ارب روپے مختص کیے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں وفاقی وزیر فیصل واڈا اسی ٹیپ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آف دی ریکارڈ میں ویڈیو ٹیپ مریم نواز اور مسلم لیگ رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس میں پیش کی تھی، اس پر حکومت کے بڑے اہم رکن فیصل واڈا بھی اپنا رد عمل دے رہے ہیں۔ واچ دس۔ صاحبہ جو ہے وہ کنوکٹڈ ہے، مجرم ہے۔ ایک مجرم ٹیلی ویژن پہ آ کے ٹائم لے کے کسی مہذب ملک کے اندر یہ چیزیں نہیں کر سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ وہی خاتون ہے مریم نواز صاحبہ جنہوں نے کہا یہاں میرے وہاں تو کیا میرے یہاں بھی فلیٹ نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے جی، وہاں بھی فلیٹ نکل آئے، بینیفیشری اونر یہ نکل آئیں۔ کیریبری فونڈ جو تھا وہ 2007 میں انٹروڈیوس ہوا، 2006 میں انہوں نے استعمال بھی کر لیا۔ تو یہ بےایمانوں کا جھوٹوں کا ٹولہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ان کو جسٹس قیوم سے آرڈر کرانے والی ججوں کی آج بھی عادت پڑی ہوئی ہے، سیف الرحمان والی عادت پڑی ہوئی ہے کہ فیصلے ٹی وی پہ فون پہ چینج کروائیں۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ ویڈیو کا کلچر انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا ہے۔ یہ بلیک میل کرتے رہے اپنے ملک کی عدلیہ، اپنے ملک کی فوج کی یہ ڈان لیکس لائے، اس کے بعد نیب کے بھی تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو لائے، اب یہ جج کی لے آئے ہیں، پھر کہہ رہی ہے کہ ایک اور میرے پاس ویڈیو ہے۔ ان کے پاس ساری ویڈیو ہے، تو کیا سر گورنمنٹ کیا چوڑیاں پہن کے بیٹھی ہوئی ہے؟ گورنمنٹ کا بہت کچھ ہے سر، کیا ہے؟ بہت کچھ ہے گورنمنٹ کے بعد ریاست اور گورنمنٹ، یہ 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی سر۔ اگر آپ ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ کو توڑنے کی بات کریں گے، ان کے خلاف سازش کریں گے، گورنمنٹ اپنی ریٹ قائم کرے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں وہ دن چلے گئے سر، آپ کی گورنمنٹ نے فورینزک کرانے کا پہلا اعلان کیا تھا، آج ابھی سن لیں شہزاد اکبر صاحب نے فورینزک کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا فیصلہ ہوا ہے فورینزک نہیں کرانا، جوڈیشل کمیشن بنے گا۔ پہلے سن لیں اس کے بعد بتائیں کہ پتہ ہے نا سر ہمیں لوگوں کی اطلاع کے لیے سن۔ مناسب ہوگا کہ اس کے اوپر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لیتے ہوئے اس کی خود تفتیش کرے، کیونکہ اگر حکومت اس کی تفتیش کرے گی تو اس پہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھائے جائیں گے، اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر بھی اپوزیشن بات کرے۔ اگر حکومت کرے گی تو سوال بہت اٹھائے جائیں گے، آپ کا کیا حکومت کی پوزیشن ہے اس پر؟ سر دیکھیں، حکومت تو جب کوئی کام کرتی ہے شور کرتے، تو یہ تو ڈومین ہی ججز کورٹس کی ہے، اس سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ کورٹ شوڈ ٹیک اے نوٹس۔ کورٹ نے ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی، اور دوسری طرف یہ فرماتے ہیں کہ جج صاحب کی ویڈیو عدالتی معاملہ ہے، عدلیہ کی جیوریڈکشن ہے۔ اگر معاملہ عدلیہ کا ہے تو پھر یہ دھمکی کس کو دے رہے ہیں کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی؟ ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے، یعنی بہت سی ویڈیو حکومت کے پاس ہیں یا بہت سا متنازع مواد موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ احتساب عدالت کے جج کی ویڈیو ریلیز کرنے کے معاملے کو حکومت نے خود پر حملہ سمجھ لیا. حالانکہ مریم نواز نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اس میں حکومت انوالو ہے یا خان صاحب نے کسی پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ نواز شریف کو سزا دے. اگر یہ سب اپوزیشن نے کہا ہوتا یا الزام لگایا ہوتا تو پھر حکمران جماعت یہ کہنے میں حق بجانب تھی کہ انہوں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی. اب یہ بھی ممکن ہے کہ حکمران جماعت کسی اور سے یہ توقع لگائے بیٹھی ہو کہ جس طرح یہ ویڈیو سامنے لائی گئی ہے ان کے حوالے سے یعنی ان کے مخالفین کے حوالے سے بھی کوئی اور ویڈیو سامنے لائی جائے. رپورٹ کارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں مظہر عباس اور اسی کیس کے حوالے سے اپنا موقف دے رہے ہیں. ہاٹ سٹوری آف دی ڈے. پوری سچویشن سے وڈرا کر لیا ہے, پیچھے ہٹ گئی ہے گورنمنٹ. وہ کہہ رہی ہے کہ عدلیہ کا معاملہ ہے, عدلیہ کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے. تو یہ جو فورنزک وغیرہ کی بھی بات آ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ جو پچھلے دو دن سے پوزیشن گورنمنٹ کی لی ہوئی تھی اس پوزیشن سے گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید وہ فورنزک کی طرف بھی نہیں جائیں گے اور سب کچھ عدلیہ پہ چھوڑ دیا ہے کہ عدلیہ تحقیقات کی جائے. دیکھیے تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات کس چیز کی ہونی چاہیے؟ یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جو ارشد ملک صاحب نے جو کاؤنٹر ایلیگیشنز لگائی ہے, یعنی ان کو رشوت آفر کی گئی, ان کو تھریٹ کیے گئے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جب رشوت آفر ہو رہی تھی تو اس وقت جو شخص آفر کر رہا تھا اس کو وہ ایز اے جج انہوں نے جیل کیوں نہیں بھیجا, فوری طور پہ اس کی گرفتاری کا کیوں نہیں حکم دیا. ان کو اگر تھریٹ تھی تو اس تھریٹ کا انہوں نے انٹیریئر منسٹری یا متعلقہ اداروں کو مطلع کیا یا نہیں کیا کہ ان کو لائف تھریٹس ہیں. تیسری چیز یہ کہ ان کو فوری طور پہ وہ سارے مقدمات اس وقت نہیں سننے چاہیے جن کا کسی نہ کسی تعلق جو ہے نون لیگ یا اس طرح کے کیسز سے ہو, کیونکہ وہ خود جو ہے انڈر کوسچن آ گئے ہیں. تو تحقیقات عدلیہ کرتی یا نہیں کرتی, ابھی تک کوئی بھی اس طرح کی انڈیا عدلیہ کی طرف سے نہیں آیا, اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے, اور گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے. پھر جب فورنزک کی بات آئے گی تو پھر اس ویڈیو کی خالی بات کیوں آئے گی؟ پھر تو جاوید اقبال صاحب کی بھی جو ویڈیو ہے اس کا فورنزک آڈٹ کیوں نہ کیا جائے, اس کا بھی کروانا چاہیے آڈٹ, فورنزک آڈٹ. کنٹروورسیز تو وہیں سے شروع ہوئی ہیں جب جاوید چودھری صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پورے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو کوئی نہ کوئی کنٹروورشل بنا رہا ہے. جب اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات آئی, جاوید اقبال صاحب نے جاوید چودھری صاحب کا جو انٹرویو ہے جس کو وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سیاق کو سباق سے ہٹ کر دیا گیا ہے, اس کے فوراً بعد ان کی ویڈیو آتی ہے, پھر اب یہ آتی ہے, پھر جج کا بیان آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے بہت زیادہ صورتحال خراب ہو رہی ہے اور اس کا صحیح معنوں میں کسی طرف سے نوٹس نہیں لیا جا رہا. کسی طرف سے کوئی جو ہے نہ جوڈیشل کمیشن کی بات آ رہی ہے نہ تحقیقات کی بات آ رہی ہے. منسٹر نے آ کے ایک بات کی, لیکن آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, عدلیہ کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے. تو میرا خیال ہے اس کی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے, فورنزک بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی چیزیں دیکھنی چاہیے. وہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ نانی نے ویاہ کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑیا ہور پیڑا کیتا. پہلے تو حکومت نے بڑے جذبات میں آ کر جج صاحب کی مبینہ ویڈیو کا فورنزک آڈٹ کرانے کا اعلان کیا. ایک کے بعد ایک حکومتی وزراء اور اراکین آتے رہے, پریس کانفرنس کرتے رہے, پھر حسب روایت بیک آف کر گئے. یعنی عرف عام میں جسے کہتے ہیں کہ یو ٹرن لے لیا. فورنزک آڈٹ کرانے کا فیصلہ واپس ہو گیا. سوال یہ کہ فیصلہ واپس لینا تھا تو اعلان کیوں کیا؟ یہ کے بعد دیگرے پریس کانفرنس کر کے سارا دن تماشا کیوں لگایا؟ پھر یہ کہا کہ ہم اداروں کا دفاع کر رہے ہیں. تو اب آپ جب بیک آف کر گئے ہیں تو اداروں کا دفاع کس پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا اس لیے کہ حکومت کو یہ علم ہو گیا ہے کہ ویڈیو کو جنہوں نے ریلیز کیا انہوں نے فورنزک کرانے کے بعد ہی ریلیز کیا؟ اب اگر اس ویڈیو کے ایڈٹ شدہ حصے بازیافت رہے گئے یعنی ریکور کیے گئے تو اور بھی بہت کچھ نکل سکتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ویڈیو کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ متعلقہ فورم کا تعین کرے. اگر انہوں نے عدلیہ سے کہا ہے تو عدلیہ کا جواب بھی آ جائے گا. مسلم لیگ نون نواز شریف کی سزا کے معاملے کو پولیٹیسائز کرنا چاہتی ہے, سیاسی ثابت کرنا چاہتی ہے.
اور اس ویڈیو سے ان کے موقف کو تقویت ملی ہے۔ اب مجھے یوں لگتا ہے کہ ویڈیو تو بیک فائر نہیں ہوئی، لیکن حکومت نے جو اچانک ویڈیو کے حوالے سے سٹانس لیا تھا، جو نیریٹو اڈاپٹ کیا تھا، وہ ضرور بیک فائر ہو چکا ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ ہوئی۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے ہمارے دوست گفتگو کر رہے ہیں صابر شاکر رپورٹر میں، اور ان کے پاس اہم خبر ہے، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں صابر شاکر۔ یہ ساری باتیں کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا مریم بی بی نے کہ یہ کسی بھی اہم ذمہ داری میں یا حساس پوسٹ کے لیے یہ کوالیفائی نہیں کر سکتی ہیں۔ اب یہ جب تھے پی ایم ہاؤس میں، انہوں نے باقاعدہ ایک جاسوسی کا اپنا نظام قائم کیا ہوا تھا، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ سابق گورنر ان کے دست راست زبیر صاحب بتا چکے ہیں میڈیا کو کہ ہم ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے، اور اس میں جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، ایون آرمی چیف اور نیشنل سیکورٹی کی میٹنگز کی بھی انہوں نے آڈیو یا ویڈیو یا کچھ بھی انہوں نے سارا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ان کا ایک پیرالل ایک سسٹم ہے، اور وہ سارا جمع کرتے رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے یہ ٹیکنیکل اسسٹنٹس مختلف کمپنی سے لی تھی، اور انہوں نے اپنا لگوایا تھا، جس کے بعد یہ ڈاؤن لیکس آیا، اور ڈاؤن لیکس میں بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا۔ تو یہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم پھر حساس چیزیں جو ہیں وہ، کیونکہ ابھی ایک ٹویٹر پہ جو ان کے سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے، کہنے کا مقصد ہے کہ لڑائی آنے والے دنوں میں بہت خطرناک اور خوفناک لڑائی یہ شروع کرنے والے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں بھوک ہڑتال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو چھوٹی سی ہے، ایک ان کے لائک مائنڈڈ جو ہیں، پورا نیٹ ورک ہے نا، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے چلاتے ہیں، ان میں ہے جی ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ 7 اہم ترین ویڈیوز اور آڈیوز لے کے یو کے میں جا چکے ہیں، اور اگر وہ ویڈیوز اور آڈیوز آ گئیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لیکن دوسری جانب جو چوائسا بات ہے کہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید باقی سارے ریاستی ادارے سو رہے ہیں، تو ریاستی ادارے بھی اس بارے میں اب فائنل راؤنڈ کھیلنے کا سوچ رہے ہیں۔ نہیں تو دیکھیں، مریم نواز کسی اہم عہدے کے لیے قابلیت رکھتی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کسی میڈیا ہاؤس نے نہیں کرنا۔ البتہ حکمران جماعت اور اس کے ہواری میڈیا کو اس بات کی داد دینا پڑے گی کہ وہ ریاستی اداروں اور اپنے مخالفین کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ احتساب عدالت کے جج کی ویڈیو کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے کسی پر الزام نہیں لگایا، نہ یہ ویڈیو کسی ایسے مقام پر ریکارڈ کی گئی ہے جو مسلم لیگ نون کے کسی رہنما یا کسی کا گھر ہو، کسی کی دسترس میں ہو۔ جج صاحب کے گھر پر ویڈیو بنی ہے، کس نے بنائی ہے ویڈیو یا کس نے جاری کی ہے، اس کی تحقیقات کرائی جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پہلے حکومت نے اس ویڈیو کا ریلیز ہونے پر شور مچایا اور تحقیقات کا اعلان کیا، پھر کسی سیانے نے کان میں پھونک ماری کہ اسے اداروں پر ڈال دے اور اداروں کو پرووک کیا جائے کہ یہ تو آپ پر حملہ ہے۔ عدلیہ یا کسی اور ریاستی ادارے کو یہ پیغام دیا جائے کہ مخالفین اداروں کو نہیں مانتے اور ان کی لڑائی کرا دی جائے۔ تو اہم نقطہ بھی یہی ہے کہ حکمران جماعت کو کسی اور کام میں مہارت ہے یا نہیں، مگر ایک کام وہ بخوبی کر رہے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین اور اداروں میں کسی بھی طرح وہ فاصلے پیدا کرنے میں پوری طرح کامیاب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور کل تک میں گفتگو کر رہے ہیں موجودہ سیاست کے حوالے سے ندیم افضل چند۔ واچ دس۔ دی ہے، اب یہ اس کے اوپر آڈٹ کروائیں، اب ثابت کرنا بھی ان کا کام ہے کہ یہ وہ ٹیپ ان کی صحیح ہے یا غلط ہے۔
اگر ان کا سابقہ ریکارڈ دیکھا جائے تو جب تک 1985 سے آپ لے لیں، سیف اللہ کیس سے لے کر آخری کیس تک، جسٹس قیوم والی سیاست، رفیق تارڑ صاحب والے بیگ، ہیلی کاپٹر کا استعمال، آپ کو سارا پتہ ہے، سجاد علی شاہ پہ حملہ کیس، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انہوں نے ثابت کی کہ آج تک انہوں نے عدلیہ کو ہمیشہ یا ملائن کیا یا عدلیہ کو رگڑا ہے، یا عدلیہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. دونوں طرف سے ان کی ایک سیاست کے ٹانگیں. یہ بیسیکلی عدلیہ کو خراب کرنا چاہتا ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں میری بات سنیں، اب اللہ کرے اس ملک کا عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے، اللہ کرے، ہم چاہتے ہیں، آپ کی، میری، شاید ڈاکٹر صاحب کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ ہم یہ جوڈیشل سسٹم ہمارا ٹھیک ہو، ہمارا الٹیمیٹ ہمارا ٹارگٹ یہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹلی جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اب پہلے یہ لوگوں کو سفارش بھی کرتے ہیں، لوگوں کو جو جج صاحب کی پریس ریلیز کو اگر مانا جائے یا ان کی بات کو مانا جائے، دونوں صورتوں میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا رشوت کی پیشکش کرنا، اس کو سیریس لے لیں. میں ذرا ان کی بات کو سیریس لے لوں، میں ذرا ان کی بات کو سیریس لوں گا نا، آپ ان کی بات کو سیریس لے لیں. میں ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو رول ماڈل ہونا چاہیے، جس کی جج صاحب نے پریس ریلیز کہا ہے کہ مجھے پیسوں کی بھی آفر کی، جن کے ورکر، جو اگر ان کی ٹیپ سچی بھی تسلیم کر لی جائے، جو ان کا ورکر ہے ناصر بٹ، وہ میاں صاحب کے یا ان کی فیملی کے بہت قریبی ہے. اس کا مطلب ان کی رسائی تو تھی جج صاحب تک. یہ الزام بھی لگاتے رہے کہ ججز ہمارے ساتھ ظلم بھی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ادھر سے یہ انہوں نے جج مینج کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے. تو یہ ان کی ساری چیزیں کھل کے خود سامنے آ رہی ہیں، جو ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں. کمیشن چلے جائیں نا آپ، الیکشن کمیشن چلے جائیں گے، جج صاحب کی سٹیٹمنٹ وہاں پہ شامل کر دیں گے، داخل کر دیں گے، یہ پارٹی بین ہو رہی ہے. یہ ہمارے جیسے ورکر کا تو پہلے دن سے یہی موقف ہے کہ یہ یا ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو، یا ان کے ساتھ جوڈیشری کھڑی ہو، یا میڈیا ایک پورا پلر ان کے ساتھ کھڑا ہو، ادروائز یہ بیچارے سیاست نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو یہ اب تڑپ رہے ہیں اس پلر کے بغیر، کیونکہ وہ اب ان کو ماحول نہیں مل رہا، نہ جنرل جیلانی مل رہا ہے، نہ وہ جسٹس رمدے والی مل رہی ہے، نہ جسٹس قیوم مل رہا ہے. تو اب ان کی جو حالت ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے مخالفین اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ کے بغیر سیاست نہیں کر سکتے، کیا وہ خود یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں طاقتوں کے بغیر سیاست کر سکتے ہیں؟ حکمران جماعت کے بارے میں تو یہ تصور بہت ہی عام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئے ہیں، اور اپوزیشن اسی لیے انہیں الیکٹڈ پرائم منسٹر کی بجائے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتی ہے. اور یہ اس ملک کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ریاستی اداروں کے اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تاثر تو ویسے ہی عام ہے کہ سابق حکمران جماعتوں سے نہ اسٹیبلشمنٹ خوش ہے، نہ عدلیہ خوش ہے، اور انہیں ملک کی تباہی کا ذمہ دار تصور کر لیا گیا ہے. اسی لیے ان کی شامت بھی آئی ہوئی ہے، احتساب بھی انہی کا ہو رہا ہے. اگر ریاستی ادارے اپوزیشن والوں کے ساتھ ہوتے تو وہ زیر اطاعت نہ ہوتے. ہر وہ جماعت جو اقتدار میں آنے کی خواہش رکھتی ہے اسے ریاستی اداروں کا اعتماد حاصل کرنا پڑتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ چوائس وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. اپنے فیڈ بیک سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر اختلاف رائے کے پیج موجود ہیں، آپ انہیں فالو کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.